जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अरब लीडर्स जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो लड़ाई चल रही है जिसमें फ़ौज ये कह रही है कि क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जलाई गई हैं, फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पे हमले किए गए हैं और ये कोई टीटीपी या दहशतगर्द जमातों ने नहीं किए, ये इमरान खान साहब की फॉलोअर्स और वोटर्स ने जो है वो किए हैं। इन सब लोगों को जो है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये फैसला किया है कि इनको आर्मी एक्ट के तहत जो है वो इनको ट्रायल किया जाएगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। बिल्कुल इन लोगों का ट्रायल होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में कहना है कि ये जो ट्रायल है ये सिविलियन कोर्ट्स करने चाहिए, लेकिन फिर मिलिट्री कहती है कि सिविलियन कोर्ट्स तो जो बंदों को छोड़ देते हैं। ये तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और अरब लीडर जो हैं, सऊदी अरब के जो डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और वो मिशन पे हैं कि चीज़ों को कैसे कूल डाउन करना है। और ये देखिए अरब वर्ल्ड की डिप्लोमेसी। इसी तरह मोहम्मद बिन ज़ायद जो कि अरब यूएई के प्रेसिडेंट है, वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आप टेम्परेचर ठीक करें। एक तरफ तो अरब वर्ल्ड कह रहे हैं, सानू कहते हैं अपना घर नू साड़ो ना अग ना लाओ, और दूसरी तरफ वो इमरान खान जो जब वज़ीर आज़म होते थे, अब तो खैर नहीं बात करते, जब वज़ीर आज़म होते थे तो सारा टाइम मोदी को गालियाँ देते थे। वो मोदी G7 जा रहा है इस सैटरडे संडे को, और वो वहाँ पे जनाब जिसमें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर कशीदा भी होंगे, जिसे वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बाने होंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे, और वहाँ पे डिस्कस किए जाएगा कि अब दुनिया के मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा। उधर यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद ले रहा है कि पीस इनिशिएटिव आप लें, और रशिया को कहें कि जी वो जो है हमारी इंडिया से मदद लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक रशिया को चाहते हैं कि रशिया जो है वो एग्री करे। एक क्रूशियल एक्सटेंशन चाहिए, एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की। सो एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद मांग रहा है, उधर अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इनके साथ हमारी जो है वो इंडिया को G7 में लेके आना चाहते हैं। ठीक है जनाब। और पाकिस्तान जो है वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाई की आबोताब पे लगा हुआ है। अब ये जो G7 के लीडर जो हिरोशिमा में मिल रहे हैं इस जुम्मे वाले दिन, अब ये कह लें कि ये कहा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट विजिट है किसी भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, जब से इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1974 में। सो फर्स्ट टाइम जो है एक जापानीज सिटी विजिट करने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये विजिट करने जा रहे हैं, हिरोशिमा विजिट करने जा रहे हैं। इससे पहले तो जारी बात है इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडर जो है वो जाते रहे हैं, लेकिन ये हिरोशिमा में हो रहा है जहाँ पे जारी बात है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था। लास्ट टाइम कहा जाता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हिरोशिमा का विजिट किया था, वो आई थिंक 1945 था, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1900 आई थिंक 57 में विजिट किया था अटैक के, जारी बात है काफ़ी साल बाद। अब मोदी जो हैं ये भी पहुंच रहे हैं 19 मई को G7 की समिट अटेंड करने। अब ये इमेजिन करें कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, सिर्फ आप इन ऑप्टिक्स को देखें। ठीक है जी। और वहाँ पे बैठ के मोदी साहब क्या कह रहेंगे जी, सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे जी कि इंडिया वो मुल्क है जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो है ना उसने उसकी साइन तो नहीं किया हुआ, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन की हमायत करता है। ठीक है जी। और आपको पता है कि इन जितने ममालिक हैं इनमें से मेरा ख्याल है इंडिया जो है उसने NPT साइन नहीं की हुई। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो बेसिकली एक हिरोशिमा में भी होना और ये ट्रीटी भी साइन ना करना। उस वक्त मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता कि जो NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, चाहते थे कि जिन ममालिक ने 1967 से पहले पहले न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए हैं, वो डी ज्योरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और जिन ममालिक ने 1969 से आई थिंक बाद, जब ये ट्रीटी इन्फोर्स होगी, 67 में आई थिंक ये ट्रीटी आई थी, 69 में ये इन्फोर्स हो गई,
اس کے بعد جن ممالک نے نیوکلیر ویپنز ایکوائر کیے ہیں یہ ڈی فیکٹو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے. اور انڈیا نے بھی کبھی این پی ٹی سائن نہیں کی, پاکستان نے بھی سائن نہیں کی, اور بیسیکلی اس ٹریٹی کو سائن کروانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو اسٹیٹس ہیں وہ نیوکلیر ویپنز ایکوائر نہ کریں. میرا خیال ہے اس نے کیا نام ہے اس کا, نارتھ کوریا نے یہ سائن کی تھی, لیکن ہر ٹریٹی کا ایک ہوتا ہے کہ وڈرول کلاز ہوتا ہے اس کے اندر, کہ آپ کوئی ٹریٹی چھوڑنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک نارتھ کوریا نے اس سے وڈرا کر لیا تھا. سو اب آپ امیجن کریں, آئی تھنک ایران نے بھی سائن کی ہوئی ہے این پی ٹی. سو اب امیجن یہ کر لیں کہ انڈیا جس کے اوپر امریکہ نے بڑا پریشر ڈالا کہ این پی ٹی سائن کرے, اور مزے کی بات ہے اگر تھوڑا ماضی میں چلے جائیں بیک ان 90s, تو اس وقت کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی, سی ٹی بی ٹی, این پی ٹی, یہ بڑا شور مچتا تھا, اور یہ جو ہے وہ جو امریکہ تھا لوگوں کو, ملکوں کو کہتا تھا کہ یہ نیوکلیر ویپن ایکوائر نہ کریں. لیکن انڈیا نے بھی سائن نہیں کیے, پاکستان نے بھی سائن نہیں کیے, اور ہم یہ کہتے تھے پہلے انڈیا کرے, انڈیا کہتا تھا پہلے پاکستان کرے, اور اسی اسنا میں ہم نے نیوکلیر ویپنز دونوں ملکوں نے ایکوائر کر لیے. اب جو کوشچن آتا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہاں پہ, اور وہ جائیں گے اور جا کے انڈیا, ویسے جاپان کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بیکاز آئی واز ریڈنگ کہ جی پرائم منسٹر مودی وہاں پہ جا رہے ہیں, ہیروشیما بڑا امپورٹنٹ ہے, انڈیا نے نیوکلیر ٹیسٹ بھی کیے ہوئے ہیں, اور دلی جو ہے اس نے این پی ٹی سائن نہیں کی ہوئی, یہ وہ تو. لیکن اینی ہاؤ دیٹس ناٹ اے کوشچن, دا کوشچن از بیسیکلی اس میں جاپان جو ہے وہ جیسے بائیڈن صاحب جو تھے نا, کیا نام تھا ان کا, اوباما صاحب, انہوں نے تو آئی تھنک معذرت شادرت کر لی تھی, یا I'm not sure اس کے اوپر کوئی تھا کچھ, انہوں نے کچھ کہا تھا کہ جب وہ جاپان میں آئے تھے, یا معذرت نہیں کی تھی, مجھے اس پہ تھوڑا مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن یہ جاپان کہہ رہا ہے کہ معذرت کی جائے. بٹ اینی ہاؤ یہ بھی ڈسکشن وہاں پہ ہو رہی ہے کہ جی این پی ٹی جو ہے وہ سائن بھی نہیں کی ہوئی, انڈیا نے ٹیسٹ بھی کیے ہوئے ہیں, تو اس شہر میں آنا اس شہر کے لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا, کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ نیوکلیر بام گرایا گیا ہے. کہہ رہے ہیں خیر ظاہری بات ہے وہ انڈیا نے تو نہیں گرایا نا, وہ تو امریکنز نے گرایا تھا اس وقت. بٹ اینی ہو جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا, وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو ایک رسپانسیبل نیوکلیر پاور ہیں, لیکن جو کوشچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا جو ہے اس کو G7 جو ہے وہ کر رہا ہے, اٹھا رہا ہے, دوسری طرف انڈیا کو رشینز بھی اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ وہ جو نان الائنمنٹ تھی انڈیا کی, وہ اس کو آج کہاں کہاں پہ اس نے لے کے آ گیا. انڈیا کے پاس G20 کی پریزیڈنسی ہے, G7 کے گروپ میں ہے, اور آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھیں نا جاپان, اٹلی, کینیڈا, فرانس, US, UK اینڈ جرمنی, اب دیکھیں اس میں اور ممالک بھی اور گروپس بھی انہوں نے بلائے ہوئے ہیں, صرف انڈیا کو نہیں انہوں نے بلایا, انہوں نے EU, آسٹریلیا, برازیل وغیرہ کو بھی بلایا ہوا, اور پھر جو پیسیفک آئیلینڈ سے کچھ اور ہیں, انڈونیشیا کو بھی بلایا بیکاز اس کے پاس آسیان کی چیئر ہے اس وقت, ساؤتھ کوریا اور ویتنام وغیرہ کو بھی بلایا ہوا ہے. خیر نہیں ہو, G7 میں رکاوٹ بھی یہ ہے کہ کئی ویسٹرن ممالک کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے از ناٹ اے ویسٹرن کنٹری, تو ہمیں ان کو نہیں ممبرشپ نہیں دینی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ انڈیا کو یہ کرنا ہی پڑے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ UN ہو, IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, WHO ہو, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO, یہ سارے سمٹ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ جب یہ ان کے لوگ, ان اداروں کے یہ جو لوگ ہیں, UN کے, ورلڈ بینک کے, WTO کے, WHO کے لوگ انڈیا سے ملتے ہیں اور ان کو اس پلیٹ فارم پہ ملتے ہیں, اور وہ پھر جب ان کے بائی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں تو انڈیا کا کانفیڈنس چھت پر لگ جاتا ہے. تو یہ چیز میں کہتا ہوں کہ ہم, اور پھر دوسری بات ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو جو اس میں انوائٹ کیا گیا ہے, انڈیا جو ہے وہ ایک گلوبل ساؤتھ کا ریپرزینٹیٹیو ہے. وہاں پہ کہانی یہ انڈیا نے چلائی ہوئی ہے کہ جناب ہم تو گلوبل ساؤتھ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ہم وہاں پہ گلوبل ساؤتھ کی بات کریں گے. یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ انڈیا ایک طرف جو ہے سارے کلبس میں بیٹھتا ہے, دوسری طرف اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بنا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے یہ تو بہت سارے ملک ہیں, 120 ملک جو ہیں وہ گلوبل ساؤتھ کے ہیں. اب یہ انڈیا چپکے چپکے یہ سارے ممالک کی لیڈرشپ جو ہے, یا ان سارے ممالک کی کہانی جو ہے, یا ان سارے ممالک کی جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو ایک
ایک ایک اسٹوری جو ہے وہ دنیا کو سکھائے گا، بتائے گا کہ جی ہم تو گلوبل ساؤتھ سے آئے ہیں، جس ساؤتھ میں تو یہ ہو رہا ہے، یہ وہاں کے چیلنجز ہیں. سو ایٹ دا سیم ٹائم ہی ول بی انجوائنگ دا کلب. وہ G7 کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، وہ گلوبل ساؤتھ کی ریپرزینٹیشن بھی کر رہے ہوں گے. اینڈ دیٹ وے جب وہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو جب بڑے ممالک سے ملتے ہیں تو آپ کی بات کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے گاؤں میں چودھری ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، اور چودھری جب شہر جاتا ہے تو وہ شہر جا کے اپنے عوام کو کہتا ہے پائن میں تو شہر گیا سا تو میں اتنے بڑے MNA صاحب نہ یا منسٹر صاحب سے آپ کی بات کر کے آیا، اور MNA صاحب کو ہوتا ہے یار یہ میرا لنک ہے وہاں پہ. لیکن خیر نہیں ہے نہیں ہو، یہ وہ اگزامپل فلی یہاں پہ تو نہیں اترتی، لیکن کیونکہ امریکنس کے اور باقیوں کے سب کے اپنے تعلقات بھی ہیں. لیکن پرٹیکولرلی جو ڈسکشنز اینڈ ڈیبیٹ ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے ہم اس کو زیادہ ریلیونس دیتے ہیں، اور اس میں پاکستان بھی گلوبل ساؤتھ میں آتا ہے، لیکن انڈیا پاکستان کی بات نہیں کرتا. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا پاکستان کی بات نہ کرنا وہ جو پھر ایک ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اس کو سامنے لے کے آتا ہے. سو اگر انڈیا کو بات کرنی ہے تو پھر سب کی بات کرنی ہے، پاکستان کے فلڈس کی بھی بات کرنی ہے، یہاں پہ جو آتے ہیں جو حالات خراب رہے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. اب جاپان کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ G7 کے اس وقت جو پرائورٹی ایجنڈاز ہیں اس میں ظاہری بات ہے یوکرائن ٹاپ آف دا لائن. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یورپین یونین جو ہے انہوں نے بھی انڈیا سے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یورپین یونین کے بھی حال ہی میں آئی تھنک جو جوزف بورل ہیں، ہائی ریپریزنٹیٹیو ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی ڈاکٹر جے شنکر کو کہا ہے کہ پائن ساڑی مدد کرو تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں یوکرائن میں وہ اس ایشو پہ مدد لینا چاہتے ہیں انڈیا سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ مدد نہ لی تو کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ چیز دے سکتا ہے. تو میں جس سے بات کر رہا تھا کہ ایجنڈاز کی، ایشوز کی، ٹاپکس کی بات کر رہا تھا کہ کیا ایسے ٹاپکس ہیں جو وہاں پہ ڈسکس ہونے ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. تو اس میں پرائمریلی جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے وہ اس کی بات کی جائے گی، یوکرائن کی بات کی جائے گی، اور یوکرائن کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے نیوکلیر ڈسارمامنٹ کی بات کی جائے گی، کیونکہ نیوکلیر ڈسارمامنٹ اور نیوکلیر نان پرولیفریشن ان دونوں کی بات کی جائے گی. یہ بیسیکلی ایک فورم ہے یونائٹڈ نیشن کا، کانفرنس آن ڈسارمامنٹ، CD اس سے بولتے ہیں. اس میں بھی بڑی ڈسکس ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی. لیکن میرا خیال ہے جاپان کے اندر یہ جو کویسچن ہے نا نیوکلیر ڈسارمامنٹ اینڈ نیوکلیر نان پرولیفریشن جو ہے، یہ کوئی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ جو امریکنز ایک نیوکلیر سیکیورٹی سمٹ کنڈکٹ کیا کرتے تھے پریزیڈنٹ اوباما، اب انہوں نے وہ بھی بند کر دی ہوئی ہے. خیر اینی ہو، یہ چیزیں تو ان کے کرنے کی ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے. لیکن انڈو پیسفک جو بڑی چیز ہے، یوکرائن امپورٹنٹ ہے، انڈو پیسفک امپورٹنٹ ہے، اکنامک ریزیلینس امپورٹنٹ ہے، اور اکنامک سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو اکنامک ریزیلینس اینڈ اکنامک سیکیورٹی ہے، یہ بڑے جسے کہتے ہیں نا ہر روز ویسٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں نومنکلیچرز یا جارگنز یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں. اب اکنامک ریزیلینس کیا چیز ہے؟ اکنامک ریزیلینس جی، اکنامک ریزیلینس از آل اباؤٹ چائنا سے کیسے بچنا ہے، چائنا کی سپلائی چین سے کیسے اپنے آپ کو رکھنا ہے، چائنا پہ ڈپینڈنٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی. اور اپنے آپ میں زیادہ ٹریڈ کرنی ہے، اپنے آپ میں ٹریڈ زیادہ اچھے طریقے سے کرنی ہے، سستی ٹریڈ ہو، ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوں. ہم ویسٹرن لبرل آرڈر جو ہے وہ، اور جو ڈیموکریسیز ہیں وہ ساتھ ہوں، اتھارٹیرینز ساتھ ہوں، ہم باقیوں کے قریب نہ ہوں. سو یہ ظاہری بات ہے، یہ جو ایجنڈا ٹھیک ہے چین کے لیے تو امریکہ کر لیتا ہے، لیکن دوسرے بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، عرب کنٹریز بھی تو ہیں، وہ بھی تو ان سے بھی تو وہ ہوتا ہے. سو امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف کیسے ہم نے چائنا کو پیچھے بھی کرنا ہے اتھارٹیرین سٹیٹس کی بات کر کے، لیکن ساتھ میں عربیوں کو بھی ساتھ میں لانا ہے کہ وہ نہ ناراض ہو جان کہ پائے نا تسی کی کرن رہے ہو تے کہڑے کام کرتے ہو بس تسی ساڑھے نال، ٹھیک ہے. سو یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن بنتی ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہونی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ ایک ریلیونس ہے اس دفعہ.
کہ اکنامک سیکیورٹی، اکنامک ریزیلینس اور اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا ڈس آرمامنٹ تو دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے، نان پرولیفریشن ممکن نہیں ہو سکی، اور کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ ایران پہ زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں، اسرائیل پہ اتنا نہیں ڈالا، اس طرح کی ڈسکشنز بھی آتی ہیں، لیکن ایران اگر نیوکلیر ویپن ایکوائر کرتا ہے تو اس سے زیادہ خطے میں خطرے جو ہیں وہ آئیں گے، کیونکہ ایران کی نیوکلیر ویپنز ایکوائر کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بالکل ڈسٹیبلائز کر دے گا مڈل ایسٹ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے حوالے سے خیر اب تو نیوکلیر کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی، ماضی میں آج سے 15-20 سال پہلے 2001 آنورڈ جو وار اینڈ ٹیرر کے دوران بھی بڑی جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی رہی، ڈرٹی بامبز اینڈ اس طرح کی چیزوں کی کہ کل کو یہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ اب کیونکہ ڈسکشن جو آ گئی ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز، جو ملیٹنٹس، ٹرانسنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا یہ جو ٹرانسنیشنل گروپس ہیں، ان سے نکل کے اکانومی کی طرف آ گئی ہے، نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کی طرف آ گئی ہے، سو لہٰذا اب کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن جو پھر کویشچن بڑے ہونے ہیں G7 میں، فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ جیسے میں نے کہا اکنامک ریزیلینس اینڈ اکنامک سیکیورٹی اینڈ یہ وہ لٹرم پٹرم سارا ڈسکس ہوگا۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے علاوہ بھی ایک گروپ ہے جسے فورم فار انڈیا پیسفک آئیلینڈ کوآپریشن کہتے ہیں، اس کے اوپر میں پھر کسی جناب سے بات کروں گا کہ یہ جو ممالک ہیں پاپا نیو گینی، یہ جو ہیں فیجی، اس کے بعد سموا، یہ جو سارے انڈین اوشن میں یا پیسفک اوشن میں، مارشل آئی لینڈ، کوک آئی لینڈز، نارو، پالو، یہ جو سیلمن آئی لینڈ ہے، یہاں پہ بھی انڈیا نے اپنی پوری یاری اتنے بھی رکھی ہے۔ ساڈا ملک، ساڈے فارن منسٹر کو تو ان کے ملکوں کا بھی نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو انڈیا ایویں نہیں ان چیزوں میں گھسا ہوا، دے آر انٹو اٹ۔ سو ہم نے، جسے میں نے کہتا نا، ہم تو لگے ہوئے ہیں کہ اپنا ملک کیسے بچانا ہے، ہم تو لگے ہوئے ہیں کہ یار خدا دا نہ جائے دیکھو ہے جڑی ہے نا یہ چیز، ہم تو یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں یار IMF سے ہم نے پیسے نہیں لینے، یا IMF والے ہم بڑے چانٹے مارتے ہیں، ہمیں روز IMF والے ہمیں خجل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسے نہیں کرنا۔ ادھر عمران خان ہے، وہ اس کی ساری جو پارٹی ہے اس کو جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ ساری کی ساری پارٹی جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان نے ایک پورا سال اتنا فوج کے خلاف محاذ بنایا، پاکستان میں اتنا محاذ بنایا کہ وہ سارا ٹائم جو ہے وہ جب عمران خان کو پکڑا گیا تو ان بچوں کو پتا تھا ہم نے کدھر جانا ہے، وہ سیدھا وہ کہیں پہ ملٹری کے کوئی GHQ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کور کمانڈر کے گھروں میں کوشش کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کنٹونمنٹس نہ ہوتے، یہاں پہ انٹری نہ ہوتی تو لوگوں نے تو فوجیوں کے گھروں میں گھس جانا تھا۔ سو عمران خان نے بڑا کام کیا، کہ کیا کام کیا کہ اپنا ٹارگٹ بتا دیا، کسی کو کہا نہیں وہاں جاؤ، لیکن بتایا کہ یہ لوگ ہیں اور ہم چونٹیاں نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اب اتنا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے کہ اب مڈل ایسٹرن ممالک کو یہاں پہ آنا پڑ رہا ہے، اور وہ آ کے انہوں نے بات کی ہے۔ بلکہ آج ہی دیکھیں نا، عمران خان کے حق میں تو امریکہ سے پھر ایک بیان آ گیا ہے، ایک جو انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم رپورٹ ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے اور اس کے خلاف یہ جو بلیسفیمی کی چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو احمدیہ کمیونٹی کی سپورٹ ہے، اس کو اور بیرون ملکوں کی ایجنٹوں کی سپورٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں از پرو قادیانی، جوش ایجنٹ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ عمران خان کی سپورٹ کی ہے کہ یہ جو ان کے مخالفین، جو US کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے، یہ جو عمران خان کے مخالفین عمران خان کو اس طرح کیٹیگرائز کر رہے ہیں، دس از رانگ۔ سو لیٹ سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں تو ہمارے گھر تو جل رہا ہے، اس میں ہمیں تو بچانے کے لیے عرب ممالک جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ سعودی عرب کے ڈیپٹی انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، اسی طرح محمد بن زید جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ کہا تو یہ جا رہا ہے جی کہ وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ کچھ چیزیں تو اور ڈسکس کریں گے، وہ تو اکانومی کی بات کریں گے، لیکن کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ the Saudis and Emiratis are using their good offices، ٹھیک ہے جی، جو ہے وہ ان چیزوں کے حوالے سے، لیکن لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اگر اس کرائسس سے باہر نکل جائیں، اس کرائسس سے باہر نکل جائے اور ہم ایک اور اچھی ڈائریکشن میں چل پڑے، تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے جناب، ہم جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں نا۔
دس از ویری 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 انفارچونیٹ سچویشن. لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن مودی صاحب وہاں جاتے ہیں تو وہ تو G7 میں انڈیا کا امیج اٹھائیں گے، اور ادھر ہمیں عرب ورلڈ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا آپ بچا لو. ٹھیک ہے. سو عمران خان صاحب، آپ کا ٹارگٹ کیا تھا، آپ نے کرنا کیا تھا، اور جو باقی سیاستدانوں نے کرنا کیا تھا اور وہ کر کیا رہے ہیں، یہ تو ہم بیٹھ کے بات کریں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ ویئر وی آر گوئنگ اور ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. کہ ایک انڈیا کا جو جسے آپ چائے والا کہتے تھے، وہ بڑی G7 میں بیٹھ کے انڈیا کا کیس لڑ رہا ہے. انڈیا کا کیس نہیں لڑ رہا، وہ 120 جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے جسے وہ گلوبل ساؤتھ کہہ رہے ہیں، ان کا ایڈوکیٹ بنا ہوا ہے. اور آپ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. آپ کو تو یہ کہہ رہا ہے یار اپنا گھر نہ چلاؤ، یہ اپنے کپڑے نہ پاڑو ساڑو، نہ اپنی گڈیاں نہ ساڑو. آپ کو یہ تو دنیا مشورے یہ دے رہی ہے. سمجھدار سیاستدان سارے ہی ہیں، یہ ہمارے بیوقوف کوئی نہیں ہے. لیکن ابھی طاقت کے نشے میں ہیں، ابھی وہ جسے کہتے ہیں نا ابھی ہوس ختم نہیں ہوئی. آئی وش کہ ان کی ہوس ختم ہو اور ہماری زندگیوں میں بھی سکون آئے. تھینک یو.